जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और आज आप एक और बड़े मैच को लुत्फ़अंदोज़ होने से महरूम रह गए। उसकी वजह यह है कि एक मरतबा फिर बारिश ने पाकिस्तान और इंडिया के मैच को मुतासर किया है। लेकिन दिस इज़ अ गुड लक कि अब एक रिज़र्व डे भी ऐड हो चुका है इस मैच के अंदर, और ये भी काविश है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल से थोड़ा हार्ड स्टेप लेते हुए रिज़र्व डे जो है वो करवाया था ताकि मैच मुकम्मल हो सके। अब दुआ ही की जा सकती है क्योंकि जो मौसमी ख़दशात हैं वो ये बता रहे हैं कि कल भी कोलंबो में जो है वो शदीद बारिश हो सकती है। अगर बारिश हुई तो मैच या मुख्तसर कर दिया जाएगा, या ये भी हो सकता है कि अगर ज़्यादा बारिश हुई, क्योंकि आज भी जिस तरह बारिश ज़ोरों शोर से रही उसके बाद बड़ा मुश्किल हो गया था कि ग्राउंड को खुश्क किया जा सके, पिचेस को बनाया जा सके दोबारा से मैच को शुरू कराने के लिए। तो कल भी अगर यही सूरत हाल हुई तो हम एक मरतबा से फिर एक बड़े मुकाबले से महरूम हो जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की पहले तो कि वेन्यूज़ चेंज हो जाएं और उन वेन्यूज़ पर मैच को शिफ्ट किया जाए जहां बारिश के चांसेस कम हों, ताकि क्रिकेट शायकीन जो हैं वो क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो मैच है वो दुनिया भर में देखा जाता है, उन कंट्रीज़ में भी देखा जाता है जहाँ क्रिकेट नहीं शौक़ से देखी जाती, और वो लोग भी बड़े शौक़ से देखते हैं जिनका इंटरेस्ट किसी और स्पोर्ट्स में होता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये दूसरा मैच भी हम मुकम्मल नहीं दे सके। अब उम्मीद करते हैं कल ये मैच दोबारा से मुकम्मल हो। सलमान बट साबिक टेस्ट क्रिकेटर, सलमान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज का मैच हम फिर महरूम रहे, अब कल पे उम्मीदें हैं हमारी। पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला कैसा था? देखिए, टॉस जीत कर पहले बॉलिंग ही फैसला जो था वो ठीक था। फैसला इतना बुरा नहीं था, बट आई थिंक कि हमारे कुछ बॉलर्स ने उस पे ओवर एक्साइटेड बॉलिंग की है। उन्होंने हर बॉल पे आउट करने की कोशिश की है, स्पेशली शाहीन को। और इंडिया की अच्छी बात यह थी कि उन्होंने उस पे अटैक किया। द बेस्ट बॉलर विद द न्यू बॉल, उसके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया और उन्होंने अपने चांसेस लिए। दे प्लेड गुड शॉट्स, क्योंकि उसी पिच पे दूसरे एंड से नसीम शाह बॉलिंग कर रहे थे, वो खेलने नहीं दे रहे थे और दूसरी तरफ से मार पड़ रही थी। तो ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक एंड से फैसला ठीक था और एक एंड से फैसला खराब था। तो फैसला तो ठीक ही था, लेकिन बॉलिंग जो थी वो इससे बेहतर हो सकती थी। मतलब आप समझते हैं कि पिच की कंडीशन फास्ट बॉल फेवर कर रही थी, शाहीन उस पर अच्छा बॉल करा सकते थे, क्योंकि ऑफ कोर्स जब वो दूसरी दफा आए तो उन्होंने अच्छा बॉल किया, मुश्किल में डाला। अगले दोनों वही बैट्समैन थे जिनको उन्होंने पहले 3 ओवर कराए थे। जी बिल्कुल, अगर आप मैच को देखें तो नसीम शाह का तो अनप्लेबल बॉलिंग कर रहे थे। इतना बॉल स्विंग हो रहा था, रोहित शर्मा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। दूसरे एंड पे जो शाहीन है वो कुछ ऑफ टारगेट थे। कुछ बॉल उन्होंने बिल्कुल आगे किए, कुछ बॉल उन्होंने राउंड द विकेट आके किए, वो भी बिल्कुल शॉट की रेंज में किए। और शुभमन गिल की भी तारीफ करनी चाहिए, बहुत अच्छे शॉट उसने मारे। हर उस बॉल को जिसपे स्कोर हो सकता था उसने उसे कैपिटलाइज किया। लेकिन जब कोई अच्छा खेल रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी कुछ ट्राई करें कभी कुछ ट्राई करें। आप एक डिसिप्लिन लाइन पे बॉलिंग करें पेशेंस के साथ। अच्छा सलमान साहब, ये बताइए कि आप खुद भी इन कंडीशंस में खेले हैं, बारिश आती है मैच रुक जाता है, फिर बारिश के बाद अगले दिन मैच होता है, क्योंकि अभी केएल राहुल और विराट पिच पर हैं और फिर कल पाकिस्तानी अटैक करेंगे उसके ऊपर। तो ये दोनों बैट्समैन कल जो शुरू की कंडीशंस होंगी, फ्रेश हो चुका होगा पिच भी और कंडीशन भी, अगर बारिश दोबारा नहीं होती तो क्या फेवर कर रही होंगी कंडीशन बैट्समैन को या बॉलर्स को फेवर करेंगी? देखिए, अगर तो देखिए अब कल का दिन है, ये पहली दफा ये है कि वनडे में डे 2 होगा। और अब मुझे ये नहीं पता कि सुबह रोल करेंगे पिच को या नहीं करेंगे, ये तो प्रोविजन अंपायर्स को मालूम होगी। अगर तो जाहिर है आज जब कवर लाते हुए जो टाइम लगा है उस दौरान थोड़ी बहुत बारिश तो पिच के ऊपर पड़ी है, तो डेफिनेटली उसमें मॉइस्चर होगा। लेकिन 24.1 ओवर हो चुके, बॉल ये 12-12 ओवर पुराने हैं जो 2 बॉल इस्तेमाल हो रहे हैं। 2 बैट्समैन खेल रहे हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, वो पार्टनरशिप लगाने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता है इस मैच को कंट्रोल करने का, वो है विकेट्स लेना। अगर हम उनकी पार्टनरशिप नहीं लगने देंगे, उन्हें 250 से नीचे पकड़ते हैं, तो वी हैव अ गुड चांस। लेकिन अगर वो 270, 250, 270 के एक्सेस में चले जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती है। अच्छा, एक कंडीशनल सवाल पूछ रहा हूँ, अगर बैटिंग को फेवर कर जाती हैं कंडीशंस, और क्योंकि आखिरी 25 ओवर्स होंगे तो जैसे जैसे हम आखिर की तरफ जाते हैं रन रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, अगर 300 का फिगर लग गया तो क्या होगा? देखिए, फिर हमें भी बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। कोई 1-2 अच्छी इनिंग्स हमारे प्लेयर्स को टॉप ऑर्डर में
یا فرسٹ 6 میں سے کسی کو ایک بڑی 100 کرنی پڑے گی, پھر ہی ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں. ویری رائٹ. ویسے آپ سجیسٹ کیا کریں گے کل کے پاکستانی بولنگ اٹیک سے کیا توقع ہم کر سکتے ہیں؟ کیا یہی ٹیمپو میچ کا ہوگا؟ کیونکہ آپ نے بھی تھوڑا تنزیہ ہنسی تو کر دی کہ میچ کل دوسرے دن پہ چلا گیا. دیکھیے یہ تو اب وہ ایک کہہ لے کہ ضدی بچے والی چیز ہے کہ آپ پورا کا پورا ٹورنامنٹ پاکستان میں ہونا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی انڈیا کی جو ایک ہڈن پالیسی, تو ہڈن تو نہیں ہے خیر, لیکن بیک اینڈ پہ ان کو ایڈوائز یہی کیا گیا ہوا گورنمنٹ سے کہ جی پاکستان کے طرف جا کر نہیں کھیلنا, اور اس کی وجہ سے سارے ٹورنامنٹ کا مزہ کرکرا ہوا ہے, جو کہ پاکستان کا رائٹ تھا کہ یہ ٹورنامنٹ پاکستان میں کھیلا جاتا. تو اب یہی ہے کہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ سی چیز ہے. اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. پاکستان کا واحد راستہ انہیں روکنے کا ہے کہ ان کو آؤٹ کرتے ہیں. اچھا سلمان صاحب, کیونکہ آپ بڑے عرصے سے کرکٹ پر تجزیہ بھی کر رہے ہیں, ریگولر اپنا یوٹیوب بھی کرتے ہیں, چینل پہ بھی بیٹھتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ انڈین کرکٹ بورڈ نے ہمیشہ انفلوئنس پاکستان کو, ہماری جو ہوم سیریز تھی وہ تو انہوں نے کھیلی ہی نہیں نا, اور اس پہ آئی سی سی نے کوئی ایکشن بھی نہیں لیا. تو ہر دفعہ یہ ضروری ہے کہ ہم ان کے انفلوئنس میں آ کر وہی کام کریں اور یہ کہہ کے کریں کہ جی کرکٹ کی بہتری ہو رہی ہے, تو کرکٹ کے بہتر فیوچر کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی مان لی ہم نے. میں امول کی طرف آتا ہوں, ذرا سلمان سے اوپینین لے لوں. امول بھی ہمارے ساتھ ہیں. سلمان, امول بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جی سلمان بھائی. دیکھیے دنیا جو ہے وہ فائنینشیل ماڈلز پہ چلتی ہے, اور انڈیا جو ہے ڈیفینیٹلی بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں ریونیو کا. تو یس دے کیری این انفلوئنس, اور اس انفلوئنس سے پھر بہت سارے بورڈز جو ہے وہ اکارڈنگلی اپنا فیصلہ کرتے ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, پرنسپلز کے اوپر بات نہیں ہوتی, بات فائنینشیل ماڈلز کے اوپر ہوتی ہے. ویری رائٹ. تو امول جی, ویسے میں نے اپنے دونوں دوستوں کو رستے میں ہی پکڑ لیا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ جائیے. تو امول صاحب یہ بتائیے گا کہ کل جب دوبارہ سے میچ شروع ہوگا تو وراٹ اور کے ایل راہل ایک اچھی بڑی پارٹنرشپ دے پائیں گے؟ جی ہاں, کیوں نہیں. میرے حساب سے جس طریقے سے کے ایل راہل کھیل رہے ہیں اور ان کے ساتھ وراٹ ہے, تو ایک نئی سے شروعات کرنی پڑے گی ان کو. پلیئر کا ایک پروسیس رہتا ہے, وہ واپس پروسیس سٹارٹ کرنا پڑے گا. یہ اتنا آسان ہوگا نہیں, پر یہ تو کرنا پڑے گا. اگر بھارت کو کہیں 275 یا 300 رن کا آنکڑا پار کرنا ہے تو پھر ان کو ایک نئی سے شروعات کرنی پڑے گی. اچھا سر, یہ بتائیے کہ وہ سلمان بٹ بھی ابھی یہی فگر بتا رہے تھے کہ اگر 270 پر چلا گیا تو مشکل ہوگا پاکستان کے لیے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے, ایز اے انڈین کرکٹر, اب تو پاکستان کا جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ ایک اچھا بیٹنگ آرڈر ہے. ہمارا ٹاپ آرڈر, مڈل آرڈر کچھ عرصے سے پرفارم کر رہا ہے. بابر ہیں, امام پرفارم کر رہے ہیں, فخر کے پاس بھی اچھا شاٹس اچھے کھیل رہے ہیں آج کل وہ. تو اگر 270 تک چلے جاتے ہیں انڈین سکور, تو کیا انڈین بالرز پاکستانی بیٹسمینز کو روک پائیں گے؟ 270 پہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے یہ وکٹ جو پریمداسا کولمبو میں جو وکٹ ہے وہ اتنی مدد کر نہیں رہی فاسٹ بولرز کے لیے. جیسے آپ نے دیکھا آج حارث رؤف, شاہین شاہ افریدی اور نسیم شاہ کا بھی گیند اتنا ڈیفیکلٹ لگ نہیں رہا تھا بیٹنگ کرنا. تو آسان ڈیفینیٹلی بیٹنگ کے پکش میں ہے, پر میرا یہ ماننا ہے کہ انڈیا کے پاس بھی وہ سارا ایمونیشن ہے, جو جسپریت بمراہ ہے یا محمد سراج ہو گئے یا شاردل ٹھاکر جو وکٹ ٹیکرز ہیں, اور پھر ہاردک پانڈیا بھی اس میں شامل کر لو. تو ایک کافی اچھا پوٹنٹ بولنگ اٹیک ہے, پر یہ کم آنکھنا نہیں چاہیے. پاکستان کے پاس بھی جو ٹاپ آرڈر ہے اور جو اچھے فارم سے گزر رہے ہیں, اور اسی لیے وہ ورلڈ کے نمبر 1 ODI کرکٹ میں ہے, تو کم آنکھنا ایک ویری رائٹ. نادانی ہوگی. سلمان صاحب, عمر جو بات کر رہے ہیں, آف کورس ایک اچھا اس بالنگ ہم دیکھ رہے ہیں سیٹ اپ ہے پچھلے کچھ سالوں سے, تو پاکستان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ ہم تو اپنے بیٹنگ آرڈر پہ کچھ عرصے سے بڑا ریلائی بھی کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہو, 70 اور 300 کے آس پاس پہنچ جاتا ہے تو انڈین بالنگ ڈسٹرب کر سکتی ہے پاکستانی بیٹنگ کو؟ چیلنج تو ہو سکتا ہے نا, اگر آپ اسی اسٹیڈیم میں اسی گراؤنڈ میں کل کا میچ جو ہوا ہے سری لنکا کا اور ان کا دیکھیں, تو رات کے وقت گیم کافی موو کرتا ہے.
رات کے وقت یوزلی دن سے زیادہ وائٹ بال جو ہے وہ سوئنگ ہوتی ہے اور آف دا پچ بالر کو زیادہ پرچیز ملتی ہے. اور جہاں تک آج کی بات ہے, نسیم شاہ تو پہلے 3 اوور تو وہ ان پلیبل تھے. مطلب روہت شرما تو بہت لکی رہے, آؤٹ سائڈ ایج پہ بھی بیٹ ہوتے رہے, ان سائڈ ایج پہ بھی بیٹ ہوتے رہے, 2 کیچز بھی جو ہیں وہ فیلڈرز کے نہیں بیچ ہو میں سے بھی سکتا ہے کیچ امول گزرا. بھائی نے شاہین کو دیکھ لیا ہو نا, نسیم کو نہ دیکھا ہو. نہیں بات وہی ہے کہ شاہین نے تو آج اپنی لینتھ کو ہٹ نہیں کیا, اس نے آف لائن بالنگ کی اور بہت خوبصورتی سے فائدہ اٹھایا اس کا. شبمن گل نے بہت اچھے شاٹ مارے, لیکن دوسری طرف اسی پچ پہ دوسرے اینڈ پہ بال ٹھیک ٹھاک سوئنگ ہوتا بھی نظر آیا. تو ایسا نہیں تھا کہ پچ جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے بیٹنگ کے لیے. آئی تھنک دے بیٹڈ ونڈرفلی ویل. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی لائن لینتھ کو کنسسٹنٹلی ہٹ نہیں کیا. آپ دیکھیں نا شاداب کو بھی جو رنز ہوئے ہیں, کوئی فل ٹاس پہ چھکا لگ رہا ہے, کوئی شارٹ پچ پہ چھکا لگ رہا ہے, کوئی کٹ کھا رہے ہیں. تو یہ مطلب اتنی ملٹیپل شاٹس آپ ایک ہی اوور میں مڈ وکٹ بھی کھا رہے ہیں, کٹ بھی کھا رہے ہیں, ڈرائیو بھی کھا رہے ہیں, اس کا مطلب آپ کی لائن لینتھ نہیں سیٹ ہوئی. تو پاکستان اس سے بولنگ بہتر کر سکتا ہے اور کل ایک نیا دن ہے. لکیلی دے ہیو گاٹ ٹائم. آئی تھنک دے نیڈ ٹو کم بیک آن لائن اینڈ لینتھ, کیونکہ انڈیا کی بیٹنگ بہت اچھی ہے. اگر یہ اس کو اچھی لائن سے بولنگ نہیں کریں گے, پارٹنرشپس اگر لگیں گی تو بڑے رنز بن سکتے ہیں. اور پاکستان کے پاس میرے پاس ٹائم کم ہے. سلمان بھائی ایک کامنٹ ذرا کیجئے, پھر میں امول سے بھی اس پہ رسپانس لے لوں, کیونکہ اب جب پاکستانی بیٹنگ آئے گا تو ہمارا فوکس آف کورس پاکستانی بیٹنگ کی طرف ہوگا. تو سامنا بمراہ اور سراج 2 ایک اچھے بالر سے ہوگا. تو پچ کی کنڈیشنز اور جو بالرز کی کوالٹیز ہیں اگر ان کو سامنے رکھیے آپ, تو کتنی مشکلات پاکستانی بیٹسمین کو ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے لمبی اننگز کھیلنی پڑیں گی 1-2 پلیئرز کو, پھر ہی اچھی چیز آپ کر سکتے ہیں. امام الحق فارم میں ہے, اس ٹائم ورلڈ رینکنگ میں نمبر 3 ہے. بابر اعظم از دیئر. فخر زمان کی فارم نہیں ہے, بٹ اٹس اے بگ گیم. سو گڈ پلیئرز آر نون فار بگ گیمز. ٹھیک ہے اس کے پیچھے رنز نہیں ہو رہے, لیکن وہ جس طرح کھیلتے ہیں, اف ہی ہیز اے گڈ ڈے تو وہ پھر پاکستان بڑا ٹارگٹ. ویری گڈ. امول جی اگر اسی طرح جیسے آپ نے کہا شاہین کو, آف کورس آپ نے شاہین کا اوور دیکھا تبھی آپ کو لگا, بٹ میں نے جو دیکھا جو سلمان صاحب بات کر رہے ہیں, شروع میں نسیم نے اور بعد میں حارث نے ایک مشکل ٹائم دیا پاکستان انڈین بیٹسمینز کو. کیا پاکستانی بلے بازوں کو انڈین بالرز ٹف ٹائم دے پائیں گے, یا انڈین فاسٹ بالنگ بھی اسی طرح اسٹرگل کر سکتے ہیں جس طرح شاہین نے شروع میں کیا؟ دیکھیے جسپریت بمراہ ایک الگ قسم کے گیند باز ہے. اگر پاکستانی بلے باز جو ٹاپ آرڈر جو ہے وہ اگر جسپریت بمراہ کو ٹھیک ٹھاک کھیل لے اور محمد سراج کو نئی گیند پر اگر وکٹ نہ دے تو پھر وہ رن چیس کافی دلچسپ ہو سکتا ہے. کیونکہ جیسے میں نے کہا پہلے بھی کہ پاکستانی ٹاپ آرڈر بیٹسمین جو ہیں وہ کافی اچھے فارم سے گزر رہے ہیں. امام الحق ہے, جیسے سلمان نے بھی کہا کہ حالانکہ فخر زمان اتنے فارم سے گزر نہیں رہے, پر ان کے پاس بابر اعظم جیسے پلیئر ہیں. ہمیں بھی دیکھنے کو بڑا مزہ آتا ہے, ان کی بیٹنگ دیکھنے بڑا مزہ آتا ہے اور وی فالو بابر اعظم ویری مچ. تو میرے حساب سے ایک اچھا مقابلہ ہو سکتا ہے اگر انڈیا پوسٹ کرے 275 اینڈ اباؤ. اگر پوسٹ کرے تو پھر ایک اچھا دلچسپ مقابلہ دیکھنے ملے گا. سو گڈ لک بوتھ ٹیمز, انڈیا اینڈ پاکستان. اینڈ بہت شکریہ امول جی اینڈ سلمان بٹ صاحب. ناظرین وقت بریک کا بڑھانے. جی ناظرین ویلکم بیک. اور پچھلے کچھ مہینوں میں جو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں خاص طور پہ معاشی حالات کو لے کے, تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اس ملک میں بڑھتا ہوا معاشی بحران اور جو ابتر معاشی حالات ہیں اس کے بڑے ذمہ دار اس ملک میں موجود وہ لوگ ہیں جو معیشت کو نقصان پہنچاتے ہیں. ان کو معاشی دہشت گرد کہہ دیں, ان کو سمگلرز کہہ دیں, اور وہ لوگ جو اکانومی کو ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. تو اور ان کے خلاف ایک آپریشن جو ہے وہ آج وزیر داخلہ نے بھی اس پہ ایک پریس کانفرنس کی, اور پچھلے 2-3 دنوں سے مسلسل وہ قوم کو اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں. خاص طور پہ جو اسمگلنگ کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے بلوچستان اور افغانستان اور پاکستان کا جو بارڈر ہے اس کو لے کے, اس سے امپیکٹ بہتر ہو رہا ہے, اکانومی پہ ایک بہتر امپیکٹ پڑ رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ یہ جس طرح کے آپریشن ہو رہی ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے. پاکستان کی اگر پچھلی 25-30 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو متعدد بار ان معاشی دہشت گردوں کے خلاف, ان اسمگلرز کے خلاف آپریشن ہوئے. کچھ ٹائم کو ہوئے, عوام کو خوشخبریاں سنائی گئیں, اچھے ثمرات ان کے آئے, لیکن تھوڑے ٹائم کے لیے پھر چیزیں جو ہیں وہ بڑی سموتھ ہو گئیں, سیٹل ڈاؤن ہو گئیں, ٹھنڈی ہو گئیں. اور یہ جو ایک مافیا ہے, شبر زیدی صاحب بھی اس کو مافیا کا نام دیتے ہیں, یہ مافیا پھر سے اپنا کام جو ہے وہ
जारी सारी रखे हुए रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मरतबा का जो ऑपरेशन है उसका इम्पैक्ट क्या होगा और लॉन्ग टर्म होगा या नहीं होगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। साथ ही पाक अफगान बॉर्डर जो है उस पर हालात कशीदा हैं। बॉर्डर पार से दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तानी बॉर्डर पे, पाकिस्तानी साइड पे, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट हैं उस पर हमला करते हैं। पाकिस्तानी जवान शदीद उसका भरपूर अंदाज से जवाब भी दे रहे हैं। बट ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, इस पर गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार हैं, माहिर सलामती अमूर सैयद मोहम्मद अली साहब ने। मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ज़रा सबसे पहले तो ये जो स्मगलिंग के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हुआ है, ये ऑपरेशन इसके मकासद क्या हैं? कुछ फिगर्स हमें वज़ीर दाखिला ने भी बताए हैं। एक्चुअल सिचुएशन है क्या, किन इलाकों में हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? और जो बात मैंने भी की है और आप ऑफ कोर्स आपकी भी नज़र है, पिछले कई सालों में मुतअद्दिद बार ऐसे ऑपरेशन हुए, इम्पैक्ट जो है वो थोड़े टाइम के लिए होता है, फिर ऑपरेशन रुक जाते हैं और पता नहीं कहाँ जाते हैं। तो इसके ज़रा इम्पैक्ट पे भी बात करिएगा सर। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पहली बात ये है कि यकीनन इस वक्त मुल्क की सलामती का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इकॉनमी का है, और ऑब्वियसली देखें उसको एड्रेस करने के 3 पहलुओं पे हुकूमत बदस्तूर और बैक वक्त काम कर रही है। पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली IMF और जो बैन अल-अक़वामी माली इदारे हैं उनसे रिलीफ के हवाले से निगोसिएशंस भी चल रही हैं। दूसरा पहलू जो है वो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, चीन है, अरब ममालिक हैं, तुर्की है, दीगर ममालिक से इन्वेस्टमेंट लाने की भी कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इन दोनों कोशिशों के बावजूद सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे मुल्क में जो माफियाज मौजूद हैं या ऐसे गैर कानूनी जो सरगर्मियां हैं जिसके जरिए से स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के नतीजे में न सिर्फ जो अहम तरीन अजनास हैं वो महंगी की जाती हैं, बल्कि उनकी आर्टिफिशियल शॉर्टेज प्रोड्यूस की जाती है या उनको इलीगल तरीके से स्मगल दीगर ममालिक में कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में न सिर्फ हमारे अवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा होता है, बल्कि अजनास जो बहुत अहम हैं वो कम भी हो जाती हैं और महंगी भी हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो हुकूमत वक्त है उसने पाक फौज और दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, खसूसन FIA और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ ताउन के नतीजे में एक जामिया नेशन वाइड ऑपरेशन का आगाज किया है। और आपने बहुत अहम सवाल किया कि ऐसा तो पहले भी हुआ है, तो इस दफ़ा व्हाट इज़ डिफरेंट नाउ, इस दफ़ा क्या फ़र्क है? तो इस दफ़ा 3 चीज़ें जो हैं मुझे बेहतर नज़र आती हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके देरपा और मौसर असरात होंगे। पहली बात यह है कि आप देख रहे हैं कि खुशकिस्मती से जो इंटरिम गवर्नमेंट इस वक्त है वो उसकी क़यादत और फौज की क़यादत दोनों जो है वो बिल्कुल हम आहंगी के साथ यकसू होके मिल के काम कर रहे हैं, एक पेज पे नजर आते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये जो ऑपरेशन है ये कोई एक इदारा नहीं कर रहा, बल्कि सिविल, मिलिट्री, इंटेलिजेंस के इदारे, FIA और IB और साथ ही साथ FC है, कस्टम्स है, ये तमाम इदारे मिल के एक हमजहत हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। अच्छा, तीसरा जो मामला है वो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका, और वो ये है कि इस वक्त सिर्फ चंद अफराद को पकड़ना या कुछ माल बरामद करना मकसद नहीं है, बल्कि ये जो पूरा हुंडी का, स्मगलिंग का और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का निज़ाम है उसकी बेखनी इस दफ़ा मकसद है। और इसके चंद मैं सबूत आपके सामने रखना चाहता हूँ जो आपके नाज़रीन के मालूमात में भी इजाफा करेंगे। सर, अभी इस वक्त जो लेटेस्ट फिगर्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ उसके नतीजे में मैं अभी आपको ये इत्तला दे रहा हूँ कि क्वेटा के पास से तकरीबन 1600 जो चीनी की बोरियां हैं वो बरामद हुई हैं। तकरीबन 44,000 जो बैग्स हैं यूरिया और डैब के वो सिंध से पकड़े गए हैं। तकरीबन 13,000 चीनी के जो थैले हैं वो स्वात से आज पकड़े गए हैं। तकरीबन 6 करोड़ 66 लाख की जो रकम है हुंडी और हवाले के हवाले से लाहौर से बरामद हुई है। ये मैंने सिर्फ 4 फिगर्स आपके सामने रखी हैं जो आज कामयाबियां हासिल हुई। सर, वेरी राइट मोहम्मद अली साहब, सामने ये आती है कि मुल्क गिर ऑपरेशन है। सिंध,
کے پی کے سر ویری رائٹ. اچھا ایک چیز ایڈ کر دیں سر اس میں, یہ ہو رہا. ایک چیز ایڈ کر دیں. آف کورس یہ ایک بڑا آپریشن ہے اور روز اس پہ اپڈیٹ آ رہی ہے کہ اسمگلنگ میں کس طرح کھاد, چینی اور ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی ہے. ایرانی تیل کی اسمگلنگ جو پاکستان کی آئل مارکیٹ کو بہت حد تک ڈسٹرب کرتی ہے اور بڑا لاس دیتی ہے اس کو. کیا یہ آپریشن کے اختتام کے بعد ہم یہ امید کریں کہ 100% تو آف کورس کہیں بھی نہیں ہو سکتا, لیکن ایک امپیکٹ فل جو ہے وہ سارا جو اسمگلنگ اور یہ جو معاشی ڈسٹربنس ہے وہ ختم ہو جائے گی سر؟ جی بالکل, بہت اہم سوال آپ نے کیا. دیکھیں اس کے 3 پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ ایک نیشن وائڈ آپریشن ہے, سنرجی ہے تمام اداروں کے درمیان, اور وہ جو لوپ ہولز اور گیپس ہیں جس کا ایک ادارے کو پتا ہوتا ہے لیکن دوسرا ادارہ کوآپریٹ نہیں کر رہا ہوتا, وہ معاملات نہیں نظر آ رہے. اور تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے, یہ اس طرح کے آپریشن مختلف اوقات میں ہوتے رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں جو پولیٹیکل ول کی کمی تھی وہ اس دفعہ آپ کو نظر آ رہی ہے ہائیسٹ لیول پہ, فوج کی سطح پہ بھی اور سویلین حکومت کی سطح پہ بھی. اچھا سر محمد علی صاحب, جو آپ بات کر رہے ہیں نا گورنمنٹ کی, محمد علی صاحب کیونکہ آپ نے پہلے بھی اس پہ بڑا زور دیا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ آن بورڈ ہے, بٹ دس از اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نا سر, یہ ایک محدود ٹائم کے لیے, بھلے وہ 90 دن کے لیے ہو یا 5 مہینے کے لیے ہو, اس کا ایک دورانیہ بڑا محدود ہے. اور دوسرا یہ کوئی پولیٹیکل پاور تو نہیں ہے نا, یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے. اب اس میں جو رپورٹ آج جمع ہوئی ہے اس میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ کئی پولیٹیشنز جو ہیں وہ انوالو ہیں, جو ممبر پروونشل اسمبلی رہے اور کچھ کے لنکس ممبر نیشنل اسمبلیز کے ساتھ جو ہیں وہ تھے یا ہیں. تو جب دوبارہ سے گورنمنٹ سیٹ اپ آ جائے گا, جو پولیٹیکل پارٹیز پاور میں آ جائیں گی, تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آج جو ٹیکنوکریٹس آن بورڈ ہو کے گرینڈ آپریشن کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ تو تبھی آئے گا جب ان کے خلاف کاروائیاں ہوں گی, اس کی مکمل روک تھام ہوگی. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا اس وقت تک بھی جب ایک منتخب حکومت, سیاسی حکومت آ جائے گی. بہت اہم سوال آپ نے کیا. دیکھیں اس کے 3 پہلو میں کوئکلی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آبجیکٹیولی اسپیکنگ میں سمجھتا ہوں جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو 3 ایڈوانٹیجز ہیں جو کہ شاید الیکٹڈ پولیٹیکل گورنمنٹ کو نہیں ہوتے آبجیکٹیولی اسپیکنگ. پہلی بات یہ ہے کہ ان کا کوئی پولیٹیکل بیگیج نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا کسی کے ساتھ, اس لیے ان کی مجبوری نہیں ہے. جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی کچھ سیاسی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, انہوں نے کولیشن بنانا ہوتا ہے, گورنمنٹ بنانی ہوتی ہے, تو کمپرومائز کرنا ان کی سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں جس کا فائدہ بہت دفعہ ذخیرہ اندوز اور جو اس طرح کی لابیز اور کارٹیلز ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں. تو یہ اس دفعہ نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ ان کے پاس جتنا بھی وقت ہے, 3 مہینے ہیں یا اس سے کچھ زیادہ وقت ہے, اس میں وہ ایک سسٹم لیول کا اگر ایک آپریشن کرتے ہیں جس کے نتیجے میں پر وقت یہ تمام ان لوگوں کو پکڑ کے عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, قانونی چارہ جوئی کی جاتی ہے, اور آپ جیسے اینکرز اور میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بتایا جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس پہ اگلے الیکشن کے پروسیس اور ریزلٹ پہ بھی ایک خوشگوار اثر پڑے گا. So this is conditional sir, علی صاحب, this is conditional کہ اگر یہ کنٹینیو رہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے پولیٹیکل گورنمنٹ تک کنٹینیو رہے, تو پھر یہ ایک فروٹفل آپریشن ہوگا. جلدی سے ذرا یہ بتا دیں کہ اس سارے گرینڈ آپریشن کا پاکستان کی معاشی حالات پر کیا اثر پڑے گا, اور معاشی حالات میں ذرا عوام کو جو ریلیف ملنا ہے جو کہ نہیں مل پا رہا, تنگ ہے معاشی مسئلوں میں پاکستانی عوام, اس آپریشن سے کیا عوام کو ریلیف ملے گا کسی حد تک؟ جی بالکل, ڈیفینیٹلی. دیکھیں یہ جو تینوں پہلو ہیں, اسمگلنگ کا, ذخیرہ اندوزی کا اور ہنڈی اور حوالے کا, یہ چیز جب تک یعنی کہ ایک مین سٹریم سپلائی اینڈ ڈیمانڈ جو ہے وہ نہیں ہوگی تو اجناس کی قیمتیں جو ہیں وہ اپنے نارمل اور آرگینک سطح پہ نہیں آئیں گی. اور اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں, میں امید کرتا ہوں کہ چند ہفتوں میں انیشل اثرات تو آ رہے ہیں. چند آپ نے دیکھا سونے کی قیمت دیکھیں, ڈالر کا ایکسچینج ریٹ دیکھیں, بہتر ہوا, صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طرح چینی کی قیمت دیکھیں. میں سمجھتا ہوں اگلے چند ہفتوں میں میں سمجھتا ہوں 10 سے 20% تقریباً تمام اہم اجناس پہ اثر پڑنے کی امید ہے. اللہ کرے ایسا ہو. سر یہ بتائیے, ایک بارڈر پہ تو ہم سمگلنگ اور آپریشن کی بات کر رہے ہیں افغانستان کو لے کے, پر ایک بارڈر کے سائڈ ایسی بھی ہے جو ہمیشہ خاموش رہی ہے, اب وہ بڑی والیٹائل نظر آ رہی ہے. دہشت گرد مسلسل, مطلب ایک دن حملہ ہوتا ہے, 2 دن حملہ ہوتا ہے. اب تو یہ مجھے لگتا ہے کہ پچھلے 4 دنوں میں ایک کنٹینیوس پریکٹس ہو گئی ہے
کہ اس ایریے میں سے مسلسل ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں وہ پاکستانی سائڈ پر اٹیک کر رہے ہیں. تو ایک سائڈ پہ تو ہم گرینڈ آپریشن کر رہے ہیں, اور آف کورس جن چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا 60 to 70% وہ افغانستان سے لنک تھی, وہ اسمگلنگ اور ساری چیزیں. بٹ چترال والی سائڈ سے جو افغانستان کا بارڈر ہے, جس میں کنڑ, نورستان والے صوبے بنتے ہیں, ایریاز بنتے ہیں افغانستان سے, وہاں سے مسلسل حملے ہو رہے ہیں. کیا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے یا یہ ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے جو ہم اس طرف کر رہے ہیں مغربی سائڈ پہ؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس کے بھی 3 پہلوؤں پہ میں خود بریفلی آپ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں. پہلا تو ایک عالمی پہلو ہے کہ 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا ہے افغان طالبان کو حکومت میں آئے ہوئے, اور یہ افسوسناک بات ہے کہ مغربی طاقتیں جو ہیں اور عالمی برادری نے نہ تو ان کو ریکگنائز کیا ہے اور نہ ہی ان کے جو فنڈز ہیں, سوورن فنڈز ہیں, وہ جاری کیے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جس انداز میں مغربی فوجیں یہاں سے ان کا انخلا ہوا ہے, ایک بہت بڑی تعداد میں ان کا اسلحہ ابھی بھی افغانستان میں موجود ہے. اور تیسرا پہلو جو ہے, جو 3 ان کی دوحہ ایکارڈ کے حوالے سے کمٹمنٹس تھی وہ انہوں نے پوری نہیں کی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ان کا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہ انکلوسو اور براڈ بیس نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے تمام اپنی ٹیریٹری پہ سے جو دہشت گردی ہے اس کا خاتمہ نہیں کیا ہے. اور نمبر 3 یہ کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ان کی ٹیریٹری کو استعمال کر رہی ہیں وہ دیگر ممالک کے خلاف ان کی حرکات اور ایکٹیویٹیز کو روکنے میں ناکام نظر آتے ہیں. اچھا, اس کا ڈائریکٹلی تعلق اس بات سے ہے, اسی وجہ سے تمام عالمی برادری, ٹائم کم ہے میرے پاس سر, ٹائم کم ہے. محمد علی صاحب ایک چیز ذرا ایڈ کر لیں, کیونکہ محمد علی صاحب کو اس لیے تکلیف ہو رہی ہے کہ محمد علی صاحب پاکستانی ہیں اور ٹی ٹی پی ان پہ بہت امپیکٹ ڈال رہی ہے. دنیا اس لیے سناٹے میں ہے کہ دنیا کے لیے تو ٹی ٹی پی خطرہ نہیں ہے نا, خطرہ تو داعش اور القاعدہ ہیں. تو جب تک داعش اور القاعدہ کچھ بڑا نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ صرف پاکستان کے لیے ہے. سر مطلب ذرا اس کو ایکسپلین کیجیے گا. تھوڑا سا میں آپ کی بات سے تھوڑا سا احتراماً ڈس ایگری اس لیے کروں گا کہ افغانستان جو ہے سیکیورٹی کا ایک پرابلم ہے اپنے تمام نیبرز کے لیے. چین کا بھی میں اگزامپل دے دوں آپ کو. چین نے شو کیا ہے انٹرسٹ افغانستان میں لارج اسکیل انویسٹمنٹ کا. وہ سی پیک کو بھی افغانستان میں لے کے جانا چاہتے ہیں, لیکن ان کو بھی یہ تشویش ہے کہ ای ٹی آئی ایم اور اینٹی چائنا جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ افغانستان سے آپریٹ نہ کریں. وہ ان کو بھی یہ تشویش ہے کہ یہاں سے دہشت گردی چین میں نہ جائے. تو پاکستان, چین, ایران, ان تینوں ممالک کا کامن انٹرسٹ اور کنسرن ہے, اور ان کو تشویش ہے کابل انتظامیہ کی اس ایبلٹی سے کہ وہ اپنی کمٹمنٹ کیوں پوری نہیں کر رہے. بہت شکریہ, بالکل ٹھیک ہے سر. ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا, بٹ ایک اہم پہلو آپ نے بتایا. آف کورس یہ 3 ملک ہیں, بٹ ایک لارجر سائڈ پر یہ ہوگا کہ پوری دنیا کو اکٹھا ہونا ہوگا, کیونکہ دوحہ ایگریمنٹ میں پوری دنیا کا کنسنسس تھا کہ یہاں سے امریکی فوجوں کا, غیر ملکی فوجوں کا انخلا ہو اور یہ خطہ کسی بھی دہشت گردی کی تنظیم کے لیے استعمال نہ ہو سکے, بٹ وہ ہو رہا ہے. ایک بریک ہے ناظرین, بریک کے بعد الیکشن پر بات کریں گے. جی ناظرین, ویلکم بیک. اور 90 روز میں الیکشن اب ایک ایسا سوال بنتا جا رہا ہے جو کہ شاید سوال ہی رہ جائے گا, کیونکہ 29 دن گزر جانے کے باوجود بھی کوئی ایسی ہلچل نظر نہیں آ سکی جس کو ہم دیکھتے ہوئے یہ کہہ سکیں کہ 90 روز میں الیکشن ہو پائیں گے. تو اب لگتا یہی ہے کہ جو شیڈول الیکشن کمیشن نے ڈیلیمیٹیشن کو لے کر دیا تھا, اب اسی شیڈول کو فالو کیا جائے گا. اور اگر وہ شیڈول فالو ہوتا ہے تو وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور وہ تمام فورسز جو اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ 90 روز میں الیکشن آئینی مطالبہ ہے اور آئین کے مطابق 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے, تو ان کا ریئیکشن کیا ہوگا, اس پر گفتگو کے لیے مجھے جوائن کیا کنور دلشاد صاحب ہیں, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن. کنور صاحب, سر ایک تو آپ کی بات مجھے لگتا ہے آپ کی جو انفارمیشن تھی یا آپ کا جو تجزیہ تھا کہ الیکشن 90 روز میں نہیں ہوں گے, وہ اب لگتا ہے کہ نہیں ہوں گے. اگر نہ ہوئے تو اس کا جو ریئیکشن آئے گا, کیونکہ مطالبہ ہے بہت ساری پولیٹیکل فورسز کا کہ 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے. دیکھا جی عدنان صاحب, آپ کافی عرصے سے تقریباً 1 دہائی سے جو ہے وہ الیکشن کے معاملات کو بڑے گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاکستان کی الیکشن کی تاریخ میں بھی اور کانسٹیٹیوشن کی ہسٹری کو بھی دیکھا تو بڑا ایک نیا معاملہ پیش آ گیا. اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہوئی کہ آپ یہ الیکشن کمیشن پاکستان اپنے 90 دن میں 60 دن میں انتخابات کرانے کی مکمل تیار تھا. ہماری اطلاع کے مطابق ہمارے ان سے رابطہ رہا سر, اور وہ بھی ہمیں بتاتے رہے کہ اگر یہ 60 دن میں اسمبلی ریزالو ہوتی ہے قبل وقت 90 دن میں اور ٹائم بھی ہوتی ہے 60 دن میں, ہم ان کو اکتوبر یا نومبر میں انتخابات کروا دیں گے.
لیکن اچانک جو سابقہ اتحادی جماعتیں تھیں اس میں ظاہر ہے پیپل پارٹی بھی شامل، سبھی پارٹی شامل تھی، انہوں نے مشترکہ مفادات کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر کے، یعنی آپ حیران ہوں گے عدنان صاحب کے جہاز بھیج کر، یعنی کراچی سے باقاعدہ مراد علی شاہ کو جو بلایا گیا تو باقاعدہ وفاقی حکومت نے جہاز بھیجا کہ آپ آئے تشریف لائیں، اور وہاں انہوں نے ہنگامی اجلاس میں مشترکہ مفادات کونسل نے فیصلہ کر دیا کہ گزٹ نوٹیفکیشن کر دیا جائے مقدم شماری کے بارے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جبکہ اس کے سائیڈ افیکٹ الیکشن کمیشن بار بار بتا رہا نہیں تھا آپ سر یہ ذرا آپ نے جو لفظ استعمال کیا کہ ہنگامی سی سی آئی بلائی گئی، حالانکہ وہ ہنگامی تو مطلب ہمیں تو لگتا تھا کہ وہ حکومت نے جانے سے پہلے، ہاں یہ 5 اگست کو جہاز جو تھا وہ لاہور پہنچا، وہاں سے پھر اسلام آباد آئے، اس بظاہر ہے موسم خراب تھا، موسم کو کرنا پڑتا ہے، اور جہاز بھیجنا تو ایسی کوئی خاص بات میں نہیں رکھتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے مشترکہ مفادات کونسل کا ہنگامی اجلاس 5 اگست کو کیا، اور رات کو 10 اور 11 بجے ڈیجیٹل مردم شماری کا گزٹ نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ اب یہاں سارے میڈیا چینل جتنے بھی ہمارے سیاستدان سر قانونی آئین ہمارے بار بار ججز حضرات پہ کہ 90 دن انتخابات میں جناب آپ نے الیکشن کمیشن نے بھی تو آرٹیکل 51 سب سیکشن 5 کے تحت مجبور ہو گیا، بند گلی میں کھڑا ہو گیا جب گزٹ نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو لاسٹ مردم شماری کا جو نتیجہ ہوگا اس کی بنیاد پر حلقہ بندی کروائی جائے گی۔ اب اگر الیکشن کمیشن حلقہ بندی نہیں کرواتا تو آئین کے آرٹیکل 51 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اب اگر 90 دن میں انتخابات نہیں ہوتے تو آرٹیکل 224 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یہ ساری آئینی معاملات ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے پہلا فیصلہ یہ کیا۔ اچھا سر یہ ذرا ایک چیز کلیئر کر دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے ہنگامی طور پہ یہ سارا کچھ کیا کہ جہاز بھیج کے مراد علی شاہ صاحب کو بلایا، حکومت سے مراد آپ کی شہباز شریف صاحب ہیں کہ وہ اتنے مضبوط ہو گئے تھے کہ انہوں نے بلوچستان کے سی ایم کو بھی بلا لیا، انہوں نے بغیر ان کی مرضی کے مراد علی شاہ صاحب کو بھی بلا لیا، وہ اتنے پاورفل اور انفلوئنشل ہو گئے تھے؟ دیکھیں جی حکومت جو ہوتے ہیں نا سیاستدان ان کے اپنے پرابلم ہوتے ہیں۔ یہ تو جب میں نے جہاز کی بات کی تو اخبارات کی خبر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ان کو باقاعدہ بلایا گیا، موسم خراب تھا نہیں آ سکے تھے اپنے جہاز میں۔ تو سر اگر سی سی آئی نہ ہوتی اور یہ مردم شماری نوٹیفائی نہ کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں وہ چلے جاتے، پی ٹی اے والے ہی چلے جاتے کورٹ میں، سپریم کورٹ چلے جاتے کہ مردم شماری ہوئی یا نوٹیفائی نہیں ہوئی، تو وہ تو کہتے ہیں ہم نہ بھی کرتے تب بھی پھنس جاتے۔ سپریم کورٹ میں جانے کی تو محض ادھر کیا تھی، سپریم کورٹ میں جا کر انہوں نے کیا کرنا تھا؟ سپریم کورٹ پاکستان میں جاتے کہتے جی ابھی ڈیجیٹل مردم شماری کا گزٹ نوٹیفکیشن نہیں کیا، تو محکمہ شماریات ڈویژن کا جو ہے وہ اٹارنی جنرل کے ذریعے میسج دیتے کہ نہ ابھی تیاری نہیں ہوئی، ابھی ہماری ڈاٹا اکٹھا نہیں ہوا، تو سپریم کورٹ جو ہے وہ محکمہ شماریات کے فیصلے کو دیکھ لیتی۔ لیکن جس وقت انہوں نے اس سے ایک ہفتہ پہلے الیکشن کمیشن نے سرکاری طور پر اپنا ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے مردم شماری کا گزٹ نوٹیفکیشن نہیں ہو رہا ہے، تو اگر اسمبلی قبل وقت ڈیزالو ہوتی ہے تو ہم 90 دن میں انتخاب کروا دیں گے نومبر کے پہلے ہفتے میں، اگر یہ اسمبلی وقت پر ڈیزالو ہوتی ہے تو ہم کروا دیں گے۔ ویری رائٹ سر، آپ کے خیال میں قمر صاحب اتحادی حکومت نے ایسا کیوں کیا کہ سی سی آئی میں مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا، ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا؟ یہ ایسا کیوں کیا؟ ان کو کچھ سیاسی فائدہ ہوگا اس سے یا نہیں ہوگا، یا انہوں نے ویسے ہی حادثاتی طور پہ یہ اتفاقی طور پہ کر دیا؟ نہیں دیکھیں ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جناب چونکہ مردم شماری کا نوٹیفکیشن اس لیے کرنا پڑا کہ وہ تمام ڈاٹا مکمل ہو چکا تھا اور وفاقی حکومت مجبور ہو گئی کہ اب اس کو ہم نوٹیفکیشن کر دیتے، کیونکہ مشترکہ مفادات کونسل کی اجازت کے بغیر وہ نوٹیفکیشن نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ باقاعدہ معاہدہ ہوا تھا جنوری 2021 میں کہ مشترکہ مفادات کونسل جو ہے وہی فیصلہ کرے گی کہ گزٹ نوٹیفکیشن کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ یہ عمران خان اس ٹائم پرائم منسٹر تھے، تو یہ سارے معاملات ہو گئے۔ اب اس کے بعد ٹھیک ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہو گیا۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹھیک ہے 14 انہوں نے نوٹیفکیشن کر دیا، 14 دسمبر کو ہم کر دیں گے حلقہ بندیاں مکمل 4 مہینے میں۔ تو بعد میں جب دباؤ پڑا انتظامی امور میں رات دن کام کرنے کے بارے میں جب مشورے تیار کی تو وہ کہتے ہیں کہ 30 نومبر کو ہم حلقہ بندیاں بھی کروا دیں گے اور ساتھ ساتھ انتخابی فرشتے بھی ساتھ ساتھ مرتب ہو جائیں گی، ٹائم نہیں لگے گا۔ یہ سارے معاملات ختم ہو گئے 30 نومبر کو
آپ کا جو ہے الیکشن کمیشن پاکستان ہر طرح سے تیار ہو جائے گا اور کسی وقت بھی جو ہے وہ آپ کا انتخابی شیڈول جاری کر دے گا وہ 30 نومبر کے بعد. سر ویری رائٹ. لیکن اس نگران اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کنور صاحب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی 90 روز کے بعد آئینی حیثیت کیا ہوگی سر؟ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے تو الیکشن کروائے گی کیئر ٹیکر گورنمنٹ. اس میں آئین میں لکھا ہوا ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں آئین میں تو 90 دن بھی لکھا ہوا ہے نا سر, آئین میں تو 90 روز اور 90 دن کے ساتھ ساتھ میرے دوست عدنان چودھری صاحب آپ نے وارث اپنے حامد میر کے ساتھ ہی بحث کی تھی آپ نے, تو مجھے بڑا اچھا لگا پروگرام آپ کا. وہ جناب یہ سارے معاملے آئین تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے, آئین کی خلاف ورزی کہاں ہو گئی؟ اور آئین کو تحفظ دینے کے لیے جہاں اگر کوئی دیر ہو جائے کوتاہی ہو جائے تو آرٹیکل جو ہے 254 کہتا ہے جب قانون چل گیا نا 90 دن کا جو سفر ہے رواں دواں ہو گیا, الیکشن کمیشن بار بار کہہ رہا ہے کہ جی ہم 30 نومبر کے بعد نوٹیفکیشن کر دیں گے اس کے بعد الیکشن کا, تو وہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں تیسرے ہفتے میں انتخابات ہو جائیں گے. یہ تو باقاعدہ الیکشن کمیشن بار بار کہہ رہا ہے کہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں انتخاب کروا دیں گے ہم. تو یہ تو آئین کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ خلاف ورزی کہاں ہوگی؟ آئین تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. آئینی کنفیوژن ہے سر. 224 اور آپ نے خود بات کر دی نا 224 اور 51 کی طرح دونوں کو پڑھیں تو شاید میں سمجھ آ جائے آپ کو کہ میں پوچھنا کیا چاہ رہا ہوں سر. 90 روز کے بعد میرا سوال یہ ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئینی طور پر کیسے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر رہیں گے؟ مطلب کہیں سے انہیں انڈورسمنٹ لینی پڑے گی, کچھ نوٹیفیکیشن لینا, کیا مطلب کیا پاکستان کا آئین تو انہیں 91 دن میں پرائم منسٹر نہیں مانتا. دیکھا جی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہے پاکستان کے ہوں یا صوبائی, میں بھی اس کابینہ کا حصہ ہی ہوں, صوبائی کابینہ کا, ہم بھی سب دیکھ رہے ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے. آپ یہ بتائیے عدنان صاحب, چلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ چلے جاتی 90 دن ختم ہو گئے, آئین کو سامنے رکھے, تو پھر آپ نے آئین کہتا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ انتخاب کرائے گی. انتخابات کے لیے بھی حالات بھی سازگار نہیں ہے, ابھی شیڈول جاری نہیں ہوا, ابھی حلقہ بندی نہیں ہوئی, انتخابی فیصلے نہیں بنے, تو گورنمنٹ تو چلے گئی, تو بتائیے انتخاب کیسے کروائیں گی؟ انتخاب تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کروانا ہے. یہ اس وقت تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ رہے گی جب تک نئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آ جاتی. اچھا سر ٹائم کی بھی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ٹائم کی بھی کمی ہے. یہ بتائیے کہ اگر معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے, کنڈیشنل سوال ہے, اگر سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے, ایک طرف آئین پاکستان کھڑا ہے سر 90 روز میں الیکشن, اور ایک طرف الیکشن ایکٹ میں الیکشن کمیشن کھڑا ہے کہ بھائی مجھے تو ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے, تو سپریم کورٹ میں کس کا پلہ بھاری ہوگا سر؟ پلہ بھاری آئین کا آرٹیکل 51, اس میں کہا ہے کہ جناب جو ہی غدر نوٹیفکیشن ہو جائے آپ نے حلقہ بندیاں کروانی ہے. تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی تو معروضی حالات کو دیکھ رہے ہیں نا. سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ چکے ہیں محترم چیف جسٹس عمرتا بندیال کہ ہم نے قانون کے آئین کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ ریئلٹی بھی دیکھنی ہوتی ہے. جب یہ سارے معاملے چل رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں آئین میں بڑی خوبصورتی ہوتی ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو, جو آرٹیکل پہلے آتا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. آرٹیکل 51 پہلے آ رہا ہے, آرٹیکل 24 بعد میں آ رہا ہے. جو پہلے آرٹیکل آئے گا یہ کہاں سے آپ نے پڑھ لیا کنور صاحب؟ ہم نے جناب سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑھی ہے فار چودھری صاحب. سر میتھمیٹکس نہیں ہے سر, دس از دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. کنور صاحب یہ میں نے پڑھا ہے, یہ پاکستان کے لحاظ سے جو پہلے آرٹیکل آتا ہے وہ پہلے اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے, اور جو بعد میں آتا ہے اس کا وزن کم ہوتا چلا جائے گا. اللہ کے یہ میرے لیے نئی انفارمیشن ہے. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اولمپکس میں میڈل جب ملتے ہیں تو وہ پوزیشن ہے 1 2 3, جہاں پاکستان آخری نمبر پہ ہوتا ہے تو وہ کم ورتھ والا ہو گیا, پہلے نمبر والا زیادہ ورتھ. عدنان صاحب آرٹیکل 2A جو ہے یہ سب سے بھاری ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں, سب سے بڑا بھاری آرٹیکل 2A. سر ویری رائٹ سر, ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس. کنور صاحب بہت گنتی میں 1 2 3 4, اور اس حساب سے اگر کانسٹیٹیوشن کی ہم بات کریں تو آئین کا آرٹیکل جو ہے جو پہلے آئے گا, کنور صاحب کے بقول میں نے نہیں پڑھا یہ, تو وہ زیادہ بھاری اور امپورٹنٹ ہوگا. اس امید کے ساتھ کہ ملک کا آئین جو ہے وہ سلامت رہے, اور سلامت تب تک ہوتا ہے جب وہ وائلیٹ نہ ہو. لیکن شاید ہی کوئی ایسا سال گزرا ہو اس ملک کے اندر جب ہم نے اس ملک کے قانون کو نہ توڑا ہو, نہ وائلیٹ کیا ہو, نہ ہی اسے قتل کیا ہو. اپنا خیال رکھے گا ناظرین, اللہ حافظ.